अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुश्ताक लाइफ स्टाइल में सुनते कानों और देखती आँखों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नों, सबको हमारी दुआ है कि आप सब खुश हों, सलामत रहें और ज़िंदगी की रनाइयाँ देखें और कामयाब ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आप सबको इतना नवाजे कि आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा दे और आप एक कामयाब इंसान बनकर अल्लाह ताला की तरफ क्योंकि हम सब ने लौटना है, कुल्लु नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, यानी हमने वापस जाना है और अल्लाह ताला हमें अपने अमान पे कामयाब ज़िंदगी गुजार के वापस बुलाए और हमें अपने अनामात से नवाजे। ये ज़िंदगी के सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे और चल रहे हैं। किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये सारे इख्तियारात गफूर रहीम जो वाहदुल शरीक है उसके पास है और वही सबसे बड़ा है और वही सबको बनाने वाला है। और ये जो ज़िंदगी के मेले हमारे जाने से कभी कम नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला जब कोई भी कौम भेजता है उसमें नामात से नवाजता है तो फिर वो ये भी इख्तियार देता है कि उसे पहचाना जाए। जो पहचानेंगे वो कामयाब होंगे, जो नहीं पहचानेंगे अल्लाह ताला उनको फिर अगर चाहता है तो उसको गर्क कर देता है। तो माशाल्लाह ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी की रनाइयों को हम खुद ही बेहतर बना सकते हैं, खुद ही इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो क्योंकि रात को ज़रा मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, थोड़े लेट आज वॉक के लिए थोड़े लेट हैं, तो वॉक भी और आपसे बातचीत भी। तो ये दिल के जो दिल में जो ख्यालात होते हैं, जो आपके लिए हमारे दिल के जो दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। क्योंकि अभी हम तो इस उम्र में हैं कि हम वापसी के सफ़र के लिए सफ़र बाल पता नहीं कब आ जानी है। तो हम यही चाहते हैं कि या अल्लाह हमारी जो आखिरी ज़िंदगी है वो भी कामयाब, यानी हम अल्लाह ताला के मान के ऊपर हम मान की ज़िंदगी गुजारें और इसी ज़िंदगी में हमें वापस बुला लें। तो ये ज़िंदगी अगर हम खुद चाहें तो ये बहुत हसीन है, जन्नत है। जन्नत इसी से महसूस कर सकते हैं कि जन्नत में क्या होगा, वो तो लाजवाब है ना जी। लेकिन यहाँ भी आप दूसरे का हक ना खाएं, अपना हक दूसरे को ना दें और रिज़्क़ हलाल खाएं तो अल्लाह ताला राहत नसीब फरमाता है। कभी आपने सोचा जब हम किसी से नेकी करते हैं तो हमें कितनी तस्कीन और खुशी मिलती है। तो ये बाकी तो ये इम्तहान है, अल्लाह ताला ने हर तरह का जो इख्तियार हमें दे दिया है और हम खुश नसीब हैं। हम दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश करेंगे तो फिर जन्नत तो नहीं, फिर तो वो जहन्नम का भी जो गड़ा ना वो भरने वाला नहीं है। तो यही है, यानी लालच में नहीं पड़ना चाहिए दूसरे का, क्योंकि इसका एंड ही नहीं है। अगर किसी चीज़ का एंड हो तो इंसान वो सोच सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी दौड़ती है, इसमें दौड़ना है। दूसरे के लिए राहतें पैदा करें। अल्लाह ताला हमारे
ہمارے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے بندے، یہ پھل پھول، یہ آپ خود سوچیں، انسان کو پیدا کیا، اس کو بڑا کیا، اس کو شعور دیا، اس کو بولا کہ ساتھ یہ زمین سمان سارے میں سخر کرو، تمہارے یہ روزی بکھیری ہوئی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اور انسان نے بھی انسان کو کتنا علم دیا کہ وہ چاند کے اوپر چلا گیا، اس کو مسخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت غلط بات ہے کہ اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ وہ جو تکبر ہے نا، وہ انسان کو تو جچتا نہیں۔ کیونکہ ایک بنانے والا ہوتا ہے، ایک جس چیز کو بنایا جائے، مثلاً آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم یہ گھر، مکانات، بلڈنگیں، گاڑیاں، مثلا پلین، جنگی جہاز، ٹینک، توپیں، یعنی ہم نے کیا کیا چیز نہیں بنائی، اور یہ ہمارے اختیار میں صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا، اور ہم نے وہ چیزیں بنائیں، لیکن بنا کے ہم یہ فخر کریں کہ یہ باز بھی ہم تو یہ تیش کتنی جنگیں ہوئی، پہلی عظیم جنگ، دوسری جنگ عظیم، یہ ابھی جو یہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تکبر کی نشانی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جو غرور، تکبر، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم لوگ تو آئیں گے یہاں کچھ عرصہ گزاریں گے، اگر نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نیک اجر دے گا، اگر غلط کام کیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا بھی دے گا۔ اور یہ مد نظر رکھیں، زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت۔ خود آپ کو نظام واضح کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگا نہیں۔ جیسے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ عاد اور سمود کتنے لمبے چوڑے وہ انسان کو اختیار دیا، اور ان میں تکبر آیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے نظام زندگی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اس سے ہمیں خوشی بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، اور کامیابی بھی ملے گی۔ کامیابی کی کنجی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اصولوں کے مطابق ہی ہے، اس کی تابع داری اور بندگی میں ہی ہے۔ لیکن جو واحد لا شریک ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو مالک ہے۔ یہ درخت ہے نا، یہ امبل تاس کا درخت ہے، یہ حکیم لوگ دوائی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان تو بیسیکلی خود غرض اور لالچی ہے، اور جو اس فارمولے کو سمجھ جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، تو وہ کامیابی کی منزل طے کرتا ہے۔ طلب تو ہر انسان کو ہے، لیکن طلب ہونی چاہیے حق پہ، رزق حلال پہ، اور محنت سے عظمت ملتی ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تقریباً کوئی 22 سال پردیس میں گزار کے ہیں۔ ہم لوگوں نے رزق حلال کمایا اور بہت کمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ یہاں بھی ہم الحمدللہ ابھی تاجر ہیں اور تجارت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، اس میں بھی ماشاءاللہ رزق ہے، اور ہم رزق حلال کما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہم یہ بولیں کہ یہ ہم کماتے نہیں ہیں، ہم جو بھی چیز جس کو بھی بیچتے ہیں انشاءاللہ اس میں
رزق ہمارا ساتھ ساتھ آتا ہے، آپ کی محبت بھی ہمارے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ ابھی 1 مئی سے تمام دوستوں کو ہم مطلع کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے کسٹمر صاحبان جو ہمیں ہمارے یہ چھٹی کے دنوں میں بار بار فون کرتے تھے، ہم نے کئی لوگوں نے خدمت بھی کی اسپیشل، لیکن کچھ وہ ضروریات تھی جس کی وجہ سے ہم نے کام کو کلوز کیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ 1 مئی سے ہم اپنی شاپ پہ انشاءاللہ محمد مشتاق یعنی مشتاق فیبرس والے مین بازار اشرا 15 اشرا روڈ اشرا مین میں آپ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جب آپ کا جی چاہے، آپ کو موقع ملے، آپ کی ضرورت ہو تو آپ آئیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہم وقت تیار ہوں گے۔ فون نمبر جو ہمارا وہی ہے پہلے والا 0346 41 36 581 والا، وہی ہمارا سارا نظام۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کر کے خوش ہوں گے، جیسے پہلے خدمت کیا کرتے اس سے بڑھ کے انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے اور ہمیں خوشی ہوگی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آئندہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فرمان میں رکھے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، خوشیاں عطا کرے، اور آپ کی جو جتنی بھی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے، اور اس سے بڑھ کے آپ کے یعنی آپ کو اتنا دے کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہو، آپ کی ضروریات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کرے، آپ کو بچوں کو سلامت رکھے، آپ سب کو زندگی کی منزلیں آپ کے لیے آسان کر دے، اور رحمت کے فرشتے دن رات آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولیں، اور آپ سب خوشی سے مسرور ہوں۔ یہ نظام زندگی تو چل رہا ہے، چلتا رہے گا اور چلتا ہی رہنا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے رسول کے مطابق جو بچے ہیں وہ بڑے ہوں گے، جو بڑے ہیں وہ بوڑھے ہوں گے، جو نوجوان ہیں وہ واپسی کے سفر کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، الحمدللہ اس جیسا کوئی نظام بنا ہی نہیں سکتا۔ تو ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے امان کے اوپر ہمیں واپس بلا، تاکہ ہم ابھی تیار ہیں، اور ہمیں امان پہ ہی بلا لے، اور ہمارے والدین جو راہ سفر باندھ چکے ہیں انہیں گریق رحمت کر دے۔ ہماری یہ بھی جو غلطیاں خطائیں ہیں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، ہم معاف کر دے، اور ہمارے والدین کے لیے بھی جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ ہم انسان ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور تو پروردگار ہے جو تو سب کو معاف کرنے لے، تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمارے والدین کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ہمارے سے جو ہماری جو غلطیاں خطائیں ہیں ہمیں معاف کر دے۔ پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو سب سے بڑھ کر تو سب کو بنانے والا ہے، سب اختیارات تیرے ہی ہیں، کیونکہ تو پروردگار ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری سوچ میں، کیونکہ ہمارا علم تو آپ کا دیا ہوا ہے، تو جتنا تو چاہے تو ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارے تو بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم لاچار ہیں۔ یہ تو پروردگار ہے اور تو رحیم ہے، تو رحمتیں برسانے والا ہے۔ ہم تو لالچی اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو پوری دنیا ہمیں تو پوری دنیا میں طاقت دے، تو ہمارے میں جو ہمارا نفس ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی اور چاہیے، لیکن تو عظیم ہے، تو نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، ہمیں ہمارے مان پہ اور پرسکون زندگی عطا فرما، اور ہمیں امان پہ واپس بلا لے۔ تو الفاظ ابھی بلاغ بہت لمبا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ تو اللہ حافظ۔ ہے نا ہمیں کچھ سفر سے نکلنے کے لیے
آپ کو جو پاور چاہیے وہ چاہیے 19 کلومیٹر پر آور، اس کی وہ جو اس سے ڈبل ہونی چاہیے، پھر آپ نکلتے ہیں کچے سفر سے گھر آتے ہیں۔ یعنی اتنی زیادہ آپ کو پاور چاہیے۔ جب اتنی زیادہ آپ کو پاور چاہیے تو آپ چھوٹی سی ایک دعا مانگنے سے یا ایک پیر صاحب کے پاس جانے سے یا اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے رونے سے کہ جی میرے واسطے دعا کرو، خود دعا نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا اور کہنا ہے کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ ایکسلریشن رکھنی پڑے گی، تب آپ کا کام بنے گا۔ نہیں، وہ ماں باپ کی دعائیں تو جی ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑی کے اوپر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ جو پیچھے تمہاری دعائیں کرنے والی تھی نا وہ اب چلے گی، جوتا اتارو، پھر آگے آنا سوچ سمجھ کے۔ وہ ویس کرنی صاحب تھے، وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گیا تو حالانکہ ملاقات نہیں، وہ صحابہ بن گئے۔ یعنی اللہ کی شان ہے، اس کی صفتیں ہیں، وہ جس پہ رحمت کرے جو وہ بے دھار رحمت کرتا ہے، لیکن جب وہ پکڑ بھی ہوتی ہے نا، یہ وہ نہیں بتایا تھا صراط المستقیم، یعنی ہمارے لیے جو الحمدللہ شریف ہے وہ اس کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، اور وہ پوری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اس میں ہم غور نہیں کرتے۔ اس کو کبھی غور سے پڑھیں نا، پوری جہان کو سما دیا ایک صورت میں، اور روزانہ ہم الحمدللہ شریف جی پڑھیں اس کو غور سے، اس کا پورا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں کیا کیا نہیں بیان کر دیا جی، یعنی ایک پیرے کو پڑھیں، اس کا تراشنی کریں، اس کی مکمل کریں، قرآن کو پورے کو تو احاطہ کرنا تو ناممکن ہے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک صورت کو یہ زمین و آسمان کیا کیا اس نے بنائے اور کیسے کیسے بنائے، یہ آسمان کو بنا کے دہائے، یہ زمین ہی بنا کے دہائے جو پتہ نہیں کتنا وزن اٹھاتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کتنا وزن ہے۔ وہ جو اندازے لگاتے ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا ہو یہاں سونا ہے، یہاں چاندی ہے، یہاں یورینیم ہے، یہاں یہ ہے، تو وہ تو پھر اس کو ہی قابو کر لیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، یعنی کیا ہمارے پاس میں تیل نہیں ہے؟ کون سی چیز ہمارے پاس میں نہیں ہے، لیکن کیا ہے مال کا درمدار نیتوں پہ، جیسی نیت ویسی مراد۔ یعنی ہم لوگ ابھی ہماری جو نیت ہے نا، کیونکہ دیکھو جی لیڈرشپ کا ہی کام ہوتا ہے، ابھی لیڈرشپ اتنی گندی اور آ رہی ہے نہل کہ ہم لوگ ووٹ دے کے اوپر آتے ہیں، وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ترقی کرنے کے لیے لیڈر کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا یہ چائنا والے کل کو بنگی یہ نشائی نہیں تھے؟ ہم لوگ ہاں سب کو اکٹھا کیا، بولا اس کو ابھی جو جرم کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے گلے میں ڈالتے ہیں تو تم نے یہ جرم کیا ہے، اور گولی مارتے ہیں اس کو۔ ہمارے پاکستانی اگر بہت بہادر ہیں نا، یہ بہت بزدل بھی ہے، ان کو سیدھی لائن پہ لانے کے لیے بس لیڈرشپ چاہیے۔ اللہ کرے کہ وہ لیڈرشپ ملے اور ہم لوگ بھی ترقی کے راستے پہ چلیں۔ یعنی یہ صرف ایک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر بھینس ہے نا تو اس کے گلے میں رسا نہ ڈالے، یا کوئی بھی جانور سنبھلے تو وہ تو جدھر مرضی ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، جو مرضی جدھر مطلب نقصان کرے۔ ایسے ہی ہماری قوم ابھی جو نا بکھری ہوئی ہے، اس کو صرف اصول چاہیے اور محنت چاہیے۔ محنتی تو خیر ہیں لوگ، لیکن اس وقت تو جو ہے نا یہ شیرہ بکھرا ہوا ہے، یعنی ان بے اصولی راہوں پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب اصول ملٹری کا کیا قانون ہے؟ یس سر، آرڈر ہوا یس سر، دوسرا تو نہیں کوئی لوگ، یعنی آپ مثلا آرڈر کرتے ہیں آپ کا آفس ہے یار یہ کرو، تو آپ یہ نہیں بولتے سر یہ ایسے نہیں ایسے کر لو، اس وقت یس سر ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العزت ہمارے لیے بہتر جو نا لیڈر مہیا کر دے، بہتر جو ہماری قیادت ہے ہمیں نصیب کا فرما، تاکہ ہمارا ملک بھی جو عظیم بنے۔ تو یہ زندگی کے سلسلے ایسے ہی چلتے رہنے ہیں، گو کہ ہماری باتیں ہیں تلخ، اور ہاں ہیں تلخ، اس کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔ کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم تو اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے لیے اچھی اور بہتر راہیں کھول دیں
تاکہ ہم لوگ بھی دنیا میں ایک مقام حاصل کریں. حالانکہ ہم لوگ تو جانے والے ہیں نا, آج نہیں تو کل. کیا خیال ہے, کوئی یہاں سدا نہ کوئی رہا ہے نہ رہنا کسی نے, لیکن اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے, ہمارے ملک کا بھی ایک مقام حاصل ہو, کیونکہ اس وقت ہم مقام سے گرے ہوئے. کیسا کہ ابھی جو جدھر بھی جاتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ اسکول اٹھا کے لے گئے آگے, پیسے لینے کے لیے آگے, جن کو ہم لوگ دیا کرتے تھے آج ہم ان سے مانگ رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کو آپ گندم اور پیسے دیا کرتے تھے, جاپان کو آپ دیتے تھے, جرمن کو آپ نے دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جاپان کو کس لیے دیے تھے؟ بولتے یار یہ کمزور لوگ ہیں نا, ان کو امداد دو. آج ہم جاپان کے راستے پہ چلنے کی بجائے پستی میں چلے گئے, اور یہ حقیقت ہے. یعنی یہ تاریخی بات ہے. ہمارا ملک بہت ترقی پہ تھا, لیکن ہم لوگ صرف اپنی وہ حوث پرست سمجھ لیں یا زرپرست سمجھ لیں. ابھی ہمیں یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ بیچ لو, یہ خرید لو بس, اور اس میں اتنا پروفٹ کما لو, اور اس سے چھین لو, اس سے چھین لو, اس سے چھین لو. اچھا سر, ایک چیز پہ تھوڑا سا غور ہے, وہ یہ کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے ہمارے رحم کرے, وہ بھائی نیچے جو ہے آپ کا شیرازہ جو ہے نا وہ بکھرا پڑا ہے. ہاں جی, ریلیجس سیکٹر پہ آپ کوئی مسلمان ہیں تو وہ 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہاں جی, شیعہ ہیں تو وہ 72 میں بڑے ہوئے ہیں, کوئی اور ہے سنی ہے وہ کتنے فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں. یعنی ہر مسجد جو ایک فرقہ ہے. نہیں وہ تو فرمایا گیا تھا نا جی. پوری بات سن, ایک تو اس طرف نا ریلیجس سیکٹر پہ ہم